औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल जैसा कि आप सब आगाह हैं, तो उसकी वजह से चंद एक अहम बातें और चंद एक अहम नकात आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और चंद एक गुजारिशात भी हैं। और ये पैगाम लाजमी पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसमें मेरा पूरा अकीदा आपकी खिदमत में पेश होगा और उलमा की खिदमत में पेश होगा। पहली बात कि मुझे कहा जा रहा है कि ज़ैन सईदी राफ़ज़ी है, बल्कि मैंने तो ऐसी मोहब्बतें भी देखी हैं कि कई जगह हैशटैग लगा कर और ज़ैन सईदी राफ़ज़ी लिख कर स्टेटसेस लगाए जा रहे हैं कि मेरा पूरा ख़ानदान अहले सुन्नत व जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उलमा से हाथ जोड़ कर इल्तिमास है कि मैंने पढ़ा यही है कि मोहम्मद अरबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों को अपना किया है, कम से कम आप अपनों को गैर ना करें। एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम करने के लिए इतनी मेहनत की जाती है, यहाँ अहले सुन्नत व जमात के अकीदा रखने वाले को गैर किया जा रहा है। तो बस मैं कुछ क्लियरेंस देना चाहता हूँ, जो मेरे मुहिब्बीन हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो मेरे बारे में कुछ गलत राय कंफ्यूज ना हो जाएं कि ज़ैन क्या कर रहा है और किधर जा रहा है। मुझसे किसी उलमा ने राब्ता नहीं किया, मुझे कहते कि ज़ैन आओ, ये तुमने जो शेर पढ़े हैं इनमें लग़ज़िश है, ये अक़ाइद पर पूरा नहीं उतर रहे, ये मसलक के ख़िलाफ़ हैं। बाखुदा मैं हाज़िर होता और हाज़िर होकर मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता, मुझे बताते ज़रूर। मैं अनपढ़ हूँ, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं सना खान हूँ सरकार का। सना खान अहले बैत मेरा लक़ब है। अहले बैत का मैं बहुत ज़िक्र करता हूँ, इसलिए अगर राफ़ज़ी कहते हैं तो वो बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब बड़ों पर जो फतवा लगे वो मुझ पर भी लग रहा है, तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर ये मेरा कोई रिव्स साबित करें तो ये तो मैं मेहरबानी अदा करूँगा, फिर मैं सबके सामने माफ़ी भी मांग लूँगा। मेरा एक क्लिप बड़े ज़ोर शोर से चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये ज़ैन सईदी इमाम बारगाह में मजलिस पढ़ रहा है। पहली बात कि खेतों वाली इमाम बारगाह कोई नहीं होती, जहाँ तुम कनातें लगा कर और वो दरियाँ बिछा कर लोग बैठे हों। और दूसरी बात यह है कि मैं दाता हुजूर के सामने बैठकर ये गवाही दे रहा हूँ कि मैंने खुदा की कसम कभी मजलिस नहीं पढ़ी, मैंने कभी ज़िंदगी में मजलिस नहीं पढ़ी। उगो भिंडर एक गांव है कामुकी का, वहाँ कादरी सादात का एक डेरा है, आस्ताना है और दरबार शरीफ है। वहाँ सालाना उर्स होता है और होता वो 9 मुहर्रम को है। उन इलाकों की, गाँव की इनकी बहुत से नात खां भी जानते हैं, ख़तीब भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इनकी खुशनसीबी है, बल्कि अब तो बदनसीबी कह रहा हूँ कि बेचारों को शिया सुन्नी इत्तेहाद है उनमें, और उनको एक साथ खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, रहना सहना आता है। वो एक दूसरे की गम में खुशी में शरीक होते हैं। वो यहाँ भी यही होता है। मैंने वो 2 साल पढ़ा है, और पहले साल पढ़ा होता मुझे वो गालियाँ पड़ती कि भाई मजलिस पढ़ी है, मैं अगले साल ना जाता। मैं अगले साल भी इसलिए गया था कि वो मजलिस नहीं थी। हाँ, ज़हन में रखिएगा, मैं अब नहीं जाऊँगा, फिक्र ना कीजिएगा, पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। हुआ ये कि मैंने वहाँ पूरी वीडियो नहीं आप सबने आपको दिखाई नहीं गई ना, कि वहाँ इतनी सफ़ेद रीश वाले बुज़ुर्ग भी बैठे हैं अहले सुन्नत के। वहाँ ये आवाज़ सुनाई गई जो अहले तशी का एक खुसूसी अंदाज़ है, ख़ास अंदाज़ है सलात पढ़ने का, वो आवाज़ सुनाई गई। हमारे सुन्नी बड़े ढीले हैं, मैंने दुरूद पाक पढ़ने को कहा, सब कहते हैं तो वो सोचने लग जाते हैं दुरूद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। मैं वो कह करके दुरूद पाक पढ़े, मैंने कहा दुरूद पाक पढ़े, तो मैं साउंड वाले से ज़रा बात करने लग गया, तो अहले तशी ने अपने अंदाज से वो सलात पढ़ी है। अब उनकी आवाज़ आ गई, मशहूर हो गया जी ज़ैन सईदी मजलिस पढ़ रहे हैं। खुदा और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, मैंने वो मजलिस नहीं थी, वो मजलिस नहीं पढ़ी, मैंने कभी ज़िंदगी में मजलिस नहीं पढ़ी। इस बात का ख्याल रख लीजिएगा। और जहाँ तक बात रही वो शिया जाकिर के घर वाली,
وہاں وہ غلام علی خان صاحب اور ندیم عباس لونے والے وہ موجود ہیں. ہاں اس میں میں معافی بھی مانگوں گا آخر میں. جو مجھ سے غلط ہوا ہے وہ غلط ہے, حق کے ساتھ ہوں میں. ہوا یہ کہ میرا ایک دوست ہے, بہت ہی پیارا دوست ہے, بینک مینیجر ہے اور ہیڈ ہے سارے بینکس کا. وہ بہت پیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ برادرانہ تعلق ہے. اس کا مجھے فون آیا, میں گجرات میں تھا. مجھے کہنے لگا زین بھائی سیدہ پاک کا ایک جشن پڑھنا ہے ایک گھر میں, جلدی آ جائیں, 2-3 گھنٹے ہیں آپ کے پاس اور پہنچیں, میں لوکیشن بھیج رہا ہوں. میں نے کہا یار کس کے گھر ہے؟ تو مجھے کہنے لگا زین بھائی سمجھے میرے اپنے گھر ہے. میں نے آگے سے نہیں بولا. میں گجرات سے سفر کر کے لاہور پہنچا, DHA میں لوکیشن تھی. میں وہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا یہ منتظر صاحب کا گھر ہے جو شیعوں کے ذاکر ہیں, اعلیٰ شیعہ برادری کے. میں پریشان ہو گیا, ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ غلط ہے, لیکن سچی بات ہے میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں. جرم مجھ سے یہ ہوا کہ میں ڈر زیادہ اس بات سے گیا کہ جس کے گھر, میرے گھر میں جس کے صدقے سے سب کچھ چل رہا ہے وہ پاک بی بی, میں قسم کھاتا ہوں کہ میرے گھر میں حرام ہے وہ لقمہ جو زہرا پاک کی چکی سے نہ آتا ہو. مجھے ان کا خدا ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے تو جس کا تم کھاتے ہو میں نے اسی کے گن گانے کے لیے تمہیں بلایا ہے, تو تم یہاں آ کر سیدہ پاک کا ذکر, نبی کی لخت ذکر کا ذکر نہیں کر رہے. اللہ کی قسم کسی ہندو کا فون بھی مجھے آ جائے, سکھ کا فون آ جائے کہ یہاں آ کر پاکوں کا ذکر کرنا ہے تو میں تو کروں گا. یہ سوچ کر بیٹھ گیا. لیکن میں کہتا ہوں میں آئندہ ادھر کہیں نہیں جاؤں گا. جو میں نے مشن پکڑا ہوا ہے وہ مشن میں ادھر ہی رکھ کے پڑھ رہا ہوں. اور مجھے جب سیدہ پاک اہل سنت میں عطا کر رہی ہیں, میں روافظ کے پاس کیوں جاؤں؟ روافظ کی تعریف ہی یہ ہے, روافظ کی تعریف ہی یہ ہے جو شیخین کو اور پاکوں پر بھونکتا ہے, اما عائشہ پاک پر بھونکتا ہے, اسے رافضی کہتے ہیں اور وہ جہنمی کتا ہے. جو بزرگوں کا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے, اللہ کی قسم وہی میرا عقیدہ ہے. یہ بھی بات کلیئر کر لیں. تو جن کو اس بات سے خفا ہیں میرے کہ میں نے وہ ذاکر کے گھر میں پڑھا, میں ان سے معذرت کرتا ہوں, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. رافضیت کا فتویٰ تو بسم اللہ لگائیں, میں تو اس فتوے سے راضی ہوں کیونکہ وہ شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی فرمایا من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی. تو کوئی بات نہیں ہے, وہ تو میں انجوائے کر رہا ہوں, سچی بات ہے, میں اقرار کر رہا ہوں. خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ نہ بنیے, رسول نہ بنیے, نبی نہ بنیے, ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. یہ کمرہ امتحان ہے دنیا, ہم سب اپنا امتحان دے رہے ہیں. کس نے پاس ہونا ہے کس نے فیل ہونا ہے کچھ نہیں پتا, لیکن میں علی پاک کے ساتھ ہوں. آگے بھی میں ایک بات کرتا ہوں لیکن ایک پہلے کلیئرنس دے دوں. ایک شعر میرا وائرل کر رہے ہیں اور اس کا ایک حصہ کر رہے ہیں, پہلا حصہ نہیں اپلوڈ کر رہے. وہ ہے وائرل کر رہے ہیں علی نے زمین پر اتارا محمد. وہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی ویڈیو ہے, میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا. بہت مشہور ہمارے ثنا خان سب کے پسندیدہ ہیں, احمد علی حاکم صاحب میرے بڑے پیارے بانی ہیں. ان کا مشہور زمانہ کلام ایک وائرل ہوا ہے, جب علی کو علی کا دیا واسطہ عرش والے علی نے بری کر دیا. یہاں اللہ کا نام, صفاتی نام علی ذکر ہے. وہی ذہن میں رکھ کر میں نے ایک کلام پڑھا تھا, اس میں وہ مصرع ہے علی نے زمین پر اتارا محمد. اس کا پہلا مصرع ہی دوسرے مصرع کو کلیئر کر دیتا ہے. وہ ہے کہ ہے اسماء حسنہ اجازت تو کہہ دوں علی نے زمین پر اتارا محمد. اسماء حسنہ اللہ کے نام ہوتے ہیں. مجھے لوگوں نے کہہ دیا زین نصیری ہو گیا ہے. میں رافضیوں پر لعنت ڈال رہا ہوں اور مجھے وہ نصیری کہہ رہے ہیں کہ جو ازل سے ہی ماشاءاللہ لعنت کما رہے ہیں, ایسا عقیدہ رکھنے والے ہیں. میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, علی پاک کو علی ہی مانتا ہوں, اللہ نہیں مانتا. یہاں میں نے کہا ہوتا نا رحمان نے اتارا محمد, رحیم نے اتارا محمد, تو کچھ نہیں ہونا تھا. میں نے اللہ کا نام علی لے کر کہہ دیا تو وہ شاعری کا اسلوب تھا, میں نے پڑھ دیا. یہ بات ہے. تو اگر غلطی سے کسی کے پاس غلط طریقے سے پہنچا ہے, اس کا دل ٹوٹا ہے, معذرت کرتا ہوں میری جان, لیکن میں نے ایسے عقیدے سے نہیں پڑھا. خدا کی قسم میں اہل سنت و جماعت ہوں. مجھے سیدہ ادھر سے دے رہی ہیں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے.
اور رہی بات جو لوگ مجھے اس لیے فتویٰ لگا رہے ہیں رافضیت کا کہ میں علی پاک کے بابا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر بہت کرتا ہوں، تو بھیا مجھے لاکھ بار یہ رافضیت کا فتویٰ قبول ہے، کیونکہ میں مر جاؤں گا، میری قبر میں بھی میرا دل کرتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام آئے، اور مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں اللہ کی قسم بیان ہی نہیں کر سکتا، اتنی محبت ہے۔ اور بہت سے بزرگان ایمان ابو طالب پر قائل ہیں، کوئی مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم کیوں قائل ہو، حق ہی نہیں ہے، میں قائل ہوں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں علی پاک کے، میں اس مولا کائنات کو اس طریقے سے نہیں مان سکتا کہ اس کا باپ ایمان پر نہ ہو، میں کل ایمان کو ایمان والے کے بیٹا ہی مانتا ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے، میں اسی عقیدے کے ساتھ مروں گا، میرا خاتمہ زہرا پاک کے پیچھے پیچھے ہونا ہے، علی پاک کے پیچھے پیچھے ہونا ہے، میں ان کے پیچھے ہوں، سب کچھ پوری کائنات جب ہے ہی ان پاکوں کا صدقہ، ان پانچوں کا صدقہ، ان امامین کا صدقہ، تو میں ان سے ہٹ کے جاؤں کہاں، میرا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی نے مجھے چھوڑنا ہے، جیسے مجھے چھوڑا گیا ہے، میں ایک طرف اشارہ کر رہا ہوں، کسی کو بھی نہیں پتہ اس راز کا، میں آج اب اتنی تہمتیں لگ رہی ہیں تو میں برداشت نہیں کر سک رہا، آج میں کھولتا ہوں کہ میں پیر خانے سے مجھے اعلان ہوا کہ ہم زین سعیدی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا تھا، میں، میرے بابا جان اور علی بھائی میرے بڑے بھائی، ہم تینوں عید کے چوتھے دن، چھوٹی عید کے چوتھے دن ہم پیر خانے گئے، حضور غزالی زمان سرکار کے باہر ہی ابھی گاڑی سٹینڈ پر پارک کی ہے، تو میرے جو پیر ہیں وہاں ان کی گاڑی آئی ہے، والد صاحب نے آگے ہو کر ہاتھ چومے ہیں، انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے والد صاحب کو کہا ہے یہ تمہارا بیٹا خباستیں پھیلا رہا ہے۔ ابا جی نے پوچھا نا کہ خباست کون سی پھیلائی ہے، تو کہتے ہیں یہ ابو طالب کو علیہ السلام کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اگر میں ایک لفظ بھی جھوٹ بولوں، یہ ان کے الفاظ تھے کہ یہ ابو طالب کو علیہ السلام کہتا ہے۔ تو بابا میں تو آپ کے دادا کو، آپ سید کہلاتے ہیں، میں تو آپ کے دادا کو سلام بھیج رہا ہوں، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں، مجھے مرتد کہہ رہے ہیں، اور میرا لا تعلقی کا، اور اعلان کس سے کروا رہے ہیں؟ میں پھر ہم مظہر سعید کاظمی صاحب سے ٹائم لیا ہوا تھا، ہم ان کے گھر گئے ہیں، جا کر بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی کال کر دی گئی ہے کہ آپ ان کو باہر نکال دیں، انہوں نے بھی ہم سے ملنا گوارا نہیں کیا، اور کال پر والد صاحب کو کہا ہے کہ فاروق خان سعیدی صاحب سے مل لیں، ان کو کلیئرنس دے دیں تو آپ ہمیں مل سکتے ہیں۔ ارے بابا میں اس کو کلیئرنس کیوں دوں جو خود اہل سنت میں کلیئر نہیں ہے، جو دیوبندیوں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اتحاد کرتا ہے، ان کو اپنا امام بنا رہا ہے، ان کو اہل سنت میں داخل کر رہا ہے، جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، نہیں تو ثبوت آ جائیں گے، میرے پاس ایسے مفتیان ہیں جو میرے ساتھ ہیں، میرے پیچھے کھڑے ہیں، دستے شفقت ان کا میرے ساتھ ہے، وہ لا کے دیں گے کلپ، وہ ثبوت لا کے دیں گے، جو اعلیٰ حضرت پاک کے فتوے پر خود پورا نہیں اتر رہا، اس کو میں جا کر کلیئرنس دوں؟ نہ بابا، استغفر اللہ، میں ایسا بندہ نہیں ہوں۔ میں نے وہاں سے چپ کر کے والد صاحب اور میں، ہم باہر سے ہی غزالی زمان سرکار کو سلام کیا، کیونکہ مجھ تک یہ پہنچا ہے، ہم تک پہنچا ہے، اور اس کے ایویڈنس بھی جنہوں نے پہنچایا ہے ان کے پاس ایویڈنس بھی ہیں کہ ایمان ابو طالب پر عدم تکفیر ابو طالب پاک کا عقیدہ حضور غزالی زمان سرکار کا بھی تھا، وہ بھی قائل تھے، تو میں تو ان کا عقیدہ رکھ رہا ہوں، بسم اللہ، میں علی پاک کے بابا جان کو مومن مان رہا ہوں، اور بلکہ ان کے صدقے میری بخشش ہونی ہے، انہوں نے مجھے بخشوانا ہے کیونکہ میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر اس وجہ سے رافضیت کا فتویٰ اور لا تعلقی کا کوئی اعلان کر رہا ہے، میں ادھر سے میں اسلام کر رہا ہوں، میں خود ان کو چھوڑ رہا ہوں، جو لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہتا ہے ابو طالب پاک کے ذکر کرنے کی وجہ سے۔ ہاں، جو شعر پیچھے مجھے علماء نے پھر سمجھایا کہ ایسے شعر نہ پڑھیں کہ جن میں آپ ایمان کا تو تذکرہ کر رہے ہیں لیکن جو نہیں ان کو مان رہے آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں، میں ان شعروں سے گریز کر چکا ہوں، میں نہیں کہتا، لیکن میں ایمان ابو طالب پر قائل ہوں، یہ میں نے ساری کلیئرنس دے دی ہے
اب بھی اگر آپ مجھے رافضی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ، ایک عرض کرتا ہوں آپ سب کو، میں نے کہا ہے نا اللہ نہ بنے، میری 28ویں محفل میں ابھی کینسل کر کے مجھ سے کینسل کروائی گئی ہے فون کر کے کہ بھئی آپ نے ہماری محفل میں نہیں آنا، کیونکہ آپ کو سب لا تعلق کر چکے ہیں، اظہار کر چکے ہیں۔ میں نے سیدہ پاک پر قربان کی، بسم اللہ، حساب سب نے دینا ہے۔ جس نے الزام لگائے ہیں، جو گھر بیٹھ کر فیس بک پہ مفتی بنے ہیں، جو صرف انگوٹھے چلا رہے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں، میں نے تو وہ صغیر بھائی سے جا کر ہاتھ ملائے ہیں۔ سب نے دیکھا ہے کہ اگر میرے میں بغض ہوتا، میں تو سب میں یار ایک ساتھ رہنے والا بندہ ہوں، اللہ کی قسم میں نے سلام لیا ہے، انہوں نے سب کے سامنے ہاتھ پیچھے کیے ہیں۔ پھر سب نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو کلپ اپلوڈ کیا انہوں نے اپنے حساب سے کر دیا، جب میں نے پورا کلپ اپلوڈ کیا الحمدللہ میں اینڈ تک پڑھ کے آیا ہوں، اور وہاں سیدہ پاک کا ذکر، علی پاک کا ذکر، ابو طالب پاک کا ذکر سب کا ہوا ہے، الحمدللہ میں نے کیا ہے، میں نے اپنی کلیئرنس دے دی ہے، میں نے وضاحت کر دی ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی آخرت خراب نہ کریں، وہ حساب کا دن ہے۔ فیض احمد فیض صاحب نے کہا ہے ہم دیکھیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میری اگر الفاظ میں کوئی کوتاہی تھی تو مجھے اللہ اور اس کا رسول معاف فرما دے، آپ بھی معاف فرما دیجیے گا، اور محبتیں بانٹیں، میں محبتیں لینے والا، محبتیں بانٹنے والا بندہ ہوں۔ اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ مجھے میرے عقیدے پر سلامت رکھے۔ وہ میسم مزاج ہوں میں، کروں گا علی علی، چاہے بدن سے کوئی میرا سر اتار دے۔ علی کا نام لینے پر جہاں سولی چڑھاتے ہیں، چلو یاروں وہیں چل کر علی کا نام لیتے ہیں۔ والسلام۔